फीके की मंगेतर सरकारी कॉलेज में लेक्चरार भर्ती हुई तो फीके की मंगेतर की सहेलियों ने उससे कहा कि अब हम सफ़र भी 17 ग्रेड का ऑफिसर ही होना चाहिए ताकि लेवल बराबर रहे। लड़की ने इस बात पर गौर किया और फिर फीके से रिश्ता तोड़ के एक 17 ग्रेड के प्रोफेसर साहब से शादी कर ली। मंगनी टूटने पर फीके का दिल टूट गया, मगर फिर भी इसने अपने साबका मंगेतर की शादी में भंगड़े डाले। लोग इसे देखकर हैरान थे कि फीका किस मिट्टी का बना है। इसके बाद वलीमे के चावल खा फीके ने वो मुल्क छोड़ने का फैसला किया। अपना पसंदीदा घोड़ा फरोख्त करके दुबई चला गया और एक शेख के यहाँ मुलाजमत करने लगा। शेख घोड़ों की रेस का बहुत शौकीन था। घोड़ों के एक इंटरनेशनल रेस के मुकाबलों में शेख की घोड़ी ने भी हिस्सा लिया था। फीके ने अपने मालिक को मशवरा दिया कि अगर आप घोड़ी को ये रेस जितवाना चाहते हैं तो इस घोड़ी के बाएं कान पर एक। मोहम्मद रफ़ीक और फ़ीका चौधरी एजाज का बेटा था। चौधरी एजाज की बेटी सायरा जब पैदा हुई तो फ़ीके के बाप चौधरी असलम ने अपने बेटे फ़ीके के लिए सायरा को मांग लिया। इनके ख़ानदान में ये रस्म पाई जाती थी कि बच्चों की पैदाइश पर ही इनके रिश्ते जोड़ दिए जाते थे। सायरा जब पैदा हुई इस वक्त फ़ीका 2 साल का था। बचपन में दोनों की मंगनी तो हो गई, लेकिन चौधरी एजाज ने अपने भाई से ये ज़रूर कहा था कि इनकी शादी तभी होगी जब आपका बेटा मेरी बेटी के काबिल हो। चौधरी असलम एक अयाश किस्म का शख्स था जो अपनी ज़मीनों और जायदादों को फ़रोख्त करने का शौकीन था और नस्ली घोड़े खरीद लेता। इसके भाई चौधरी एजाज ने इसे कई बार समझाया कि ऐसा मत करो, ये जायदाद ज़मीनें हमारे बच्चों की इमानत है, तुम अमानत में ख़यानत मत करो। कल को तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारे बच्चे मुसीबत में पड़ सकते हैं, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद इसने ज़मीनें फ़रोख्त करना ना छोड़ी और घोड़े खरीद कर अपने शौक़ पूरे करता रहा। वो घोड़े लाखों में ख़रीदता, लेकिन सही खुराक न देने की वजह से घोड़े कमज़ोर हो जाते और फिर हज़ारों में बिकते। अपना शौक़ पूरा करने के लिए वो मुसलसल घाटे का सौदा करता रहा। चौधरी असलम ये बात अच्छी तरह जानता था कि इसके पास इतनी जायदाद है और ज़मीनें हैं कि वो सारी ज़िंदगी भी अगर फ़रोख्त करता रहे तब भी वो ख़त्म होने वाली नहीं। घोड़ों की खरीदो फ़रोख्त के अलावा इसे एक और चीज़ का भी शौक़ था। वो था मुख्तलिफ़ पेशावर औरतों से दोस्ती करना। वो औरतों से दोस्ती करता है, फिर शादी करके 1 महीने के अंदर इन्हें तलाक दे देता। चौधरी एजाज अपने इस भाई की हरकतों की वजह से बहुत परेशान था। वक्त तेज़ी के साथ गुजर रहा था और फ़ीका अपने बाप को जायदादें फ़रोख्त करता हुआ देखता रहा, लेकिन इसका कुछ न बिगाड़ पाया। इसे ये सब पसंद नहीं था, लेकिन वो कमज़ोर था, छोटा था, अपने बाप का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। बच्चे जब बड़े हुए तो सायरा को इसके बाप ने शहर में आला तालीम दिलवाई, जबकि फ़ीका अपने बाप की तरह आवारा लड़कों के साथ घूमता और बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था। लोग फ़ीके का मजाक उड़ाते थे कि जैसा बाप वैसा बेटा। फ़ीका जब जवान हुआ तो इसका बाप तकरीबन तमाम जायदादें बेच चुका था और एक मरला ज़मीन का नहीं बचा था। अब बाकी जो ज़मीन बची थी वो चौधरी असलम अपनी बीमारी पर खर्च कर रहा था। वो गुर्दों के अमराज में मुब्तला हो चुका था, जिसका माहाना खर्चा लाखों में हो रहा था और इसके पास इतने पैसे बिल्कुल नहीं थे। इस बीमारी की वजह से जब वो बिस्तर पर तड़प रहा था तब इसे इस बात का एहसास होना शुरू हुआ कि इसने बहुत गलत किया। वो गलत कामों में ज़िंदगी गुजार दी, अपनी जायदाद बेच कर ज़ाया कर दी और अपने इकलौते बेटे को मुसीबत में मुब्तला कर दिया। फ़ीका अपने बाप की बहुत खिदमत कर रहा था, लेकिन साथ साथ इसको ये भी कहता कि बाबा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। चचा ने अपनी बेटी को कितनी अच्छी तालीम दिलवाई, वो शहर में पढ़ रही है, मगर मेरी तो किसी ने तरबियत ही नहीं की। बचपन में जैसा आपको पाया वैसा ही मैं बन गया। आवारा दोस्तों की महफिल में जब भी गया तो आपने मुझे मना ना किया, हालांकि आप तो अपनी गलतियों का खमियाजा भुगत चुके थे और मुझे नसीहत करते और मुझे गलत लोगों की महफिलों से बचाते, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ज़िंदगी के आखिरी अयाम में भी आपने अयाशी न छोड़ी, हत्ता कि सब ख़त्म हो गया। फ़ीके का बाप बिस्तरे मर्ग पर अपने बेटे से माफ़ी मांगता रहा। बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरा अच्छा बाप साबित ना हो सका। सारी ज़िंदगी गलती पे गलती करता गया। चौधरी एजाज से जितना हो सका इसने अपने भाई की मदद की। जब इसके पास इलाज के पैसे ख़त्म हो गए तब इसने इसे अस्पताल में दाखिल करवाया। अपने खर्चे पर इसका इलाज जारी रखा।
مگر ایک بات جو چودھری اعجاز نے اپنے بھائی سے صاف صاف کہہ دی وہ یہ کہ میں اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کہ اب فیقے کی شادی میری بیٹی سائرہ کے ساتھ ہو جائے گی۔ میں سائرہ کی مرضی جانے بغیر ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ شہر میں پڑھ رہی ہے، امید ہے اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائے گی، جبکہ فیقہ ان پڑھ ہے اور سچ پوچھو تو میری بیٹی کے قابل نہیں ہے، مگر چونکہ وہ میرا خون ہے لہٰذا میں اپنی بیٹی کو اس معاملے میں مجبور نہیں کر سکتا اور یہ رشتہ توڑ نہیں سکتا۔ میری خود یہی خواہش ہے کہ بیٹی مان جائے تاکہ فیقے کو سدھرنے کا موقع مل جائے۔ چودھری اعجاز بار بار معافی مانگتا رہا، اپنے بھائی سے یہی کہہ کہ میری غلطیوں کی سزا میرے بیٹے کو مت دیجیے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے خود کو تو برباد کیا ہی ہے، لیکن میرے ساتھ ساتھ میری اپنی اولاد کے ساتھ بھی انصاف نہ کر سکا۔ لیکن وہ تیرا خون ہے، تیرا بھتیجا ہے، اس کو خود سے جدا مت کرنا۔ چودھری اعجاز اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دنوں بعد چودھری اسلم اس فانی دنیا سے انتقال کر گیا اور اپنے بچے کو لاوارث چھوڑ گیا۔ باپ کی وفات کے بعد فیقہ بھٹے پر مزدوری کرنے لگا۔ چودھری اسلم کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ زندگی سے عبرت حاصل کرو۔ دونوں سکے بھائی تھے، لیکن ایک نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلوائی، اس کا بہت خیال رکھا، جبکہ دوسرے بھائی نے اپنی عیاشی جاری رکھی، اپنی اولاد کے بارے میں بھی کچھ نہ سوچا، نہ ہی کوئی منصوبہ بنایا۔ ایک بھائی کی بیٹی شہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے، جبکہ دوسرے بھائی کا بیٹا بھٹے پر مزدوری کر رہا ہے۔ چودھری اعجاز کی بیٹی سائرہ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور چند ماہ بعد وہ سرکاری کالج میں انگلش کی لیکچرار منتخب ہو گئی۔ اس کی لیکچرارشپ پر جہاں پورا علاقہ خوش تھا، وہاں اس کا باپ حد سے زیادہ خوش تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی کامیابی پر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ صحرا کی پوسٹنگ شہر کے ایک بڑے کالج میں ہوئی۔ عید کی چھٹیوں پر جب سائرہ اپنے گاؤں میں آئی، تب چودھری اعجاز نے اپنی بیٹی کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، بیٹی، ہمارے خاندان کی یہ بہت پرانی رسم تھی کہ بچوں کی پیدائش پر ان کے رشتے کر دیے جاتے تھے۔ سچ پوچھو تو مجھے اس رسم پر اعتراض تھا، کیونکہ چھوٹی عمر میں رشتہ داری نہیں کی جاتی۔ جب وہ عقل بالغ کے ہو جائیں تب ان سے پوچھ کر ان کے رشتے ادا کریں۔ تمہاری پیدائش پر میرا مرحوم بھائی چودھری اسلم مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا اور اپنے بیٹے فیقے کے لیے تمہیں مانگ لیا تھا۔ بیٹی، اب جب تم دونوں جوان ہو چکے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کی شادی کرا دی جائے۔ فیقہ میرا بھتیجا ہے اور اچھا لڑکا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ وہ حالات کا ستایا ہوا ہے۔ بچپن سے ہی اس کے باپ نے اس پر توجہ نہ دی اور وہ رل گیا، مگر سچ پوچھو تو اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ جب دوپہر کے وقت بھٹی پر اسے مزدوری کرتا ہوا دیکھتا ہوں تو میرا دل پس جاتا ہے۔ میں اس رشتے کے بارے میں تمہاری مرضی پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹی، کیونکہ تمہاری مرضی کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا جو کہ بعد میں تمہارے لیے مسائل بنائے۔ سائرہ نے جب باپ کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو باپ سے کہنے لگی کہ ابا جان، مجھے آپ سے یہ امید بالکل نہیں تھی۔ آپ نے فیقے جیسے ان پڑھ اور جاہل شخص سے میرا رشتہ کرنا تھا تو مجھے شہر میں پڑھایا ہی کیوں؟ کبھی آپ نے اس کی شکل پہ غور کیا؟ نہ کپڑے پہننے کا سلیقہ، نہ بات کرنے کا سلیقہ۔ اس سے شادی کرنے سے بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے مار ہی ڈالیں یا پھر کسی شہر کے لفنگے کو پکڑ کر اس کے ساتھ بیاہ دیں۔ بیٹی کی یہ بات سن کر باپ نے شفقت بھرا اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، میں تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتا، میں تمہاری رائے لینا چاہ رہا تھا۔ آخری فیصلہ بہرحال تمہارا ہی ہوگا۔ سائرہ نے کہا، اگر آپ میرا فیصلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اس رشتے سے انکار کر رہی ہوں۔ کسی صورت میں اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کرتی۔ فیقے تک یہ خبر پہنچی کہ اس کی کزن سائرہ نے اس سے رشتہ داری ختم کر دی ہے تو اسے بہت افسوس ہوا، کیونکہ دل ہی دل میں وہ سائرہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی سائرہ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا، لیکن سائرہ ہی اس کا مان تھی۔ جس طرح ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، اسے بھی سائرہ کا ایسے ہی سہارا تھا، مگر اب تو بالکل ناامید ہو چکا تھا۔ کئی بار اس نے اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی، لیکن پھر ہمت نہ ہو سکی۔ ایک دن بھٹے پر مزدوری کرتے ہوئے فیقے نے دیکھا کہ ایک فقیر اپنی کمزور سی گھوڑی کو بری طرح مار رہا ہے۔ فیقے اس فقیر کے پاس گیا اور کہا، بابا جی، اس بے زبان جانور کو کیوں مار رہے ہو؟ کچھ خدا کا خوف کرو۔ فقیر نے کہا، اسے ماروں نہیں تو کیا کروں؟ میری ٹانگوں میں تو اب دم نہیں رہا کہ کہیں چل پھر سکوں اور بھیک مانگ سکوں۔ اسی پر بیٹھ کر میں علاقے سے بھیک مانگتا ہوں، مگر اب یہ میری طرح چلنے سے قاصر ہے۔ میں اسے مار مار کر تھک چکا ہوں، لیکن یہ ایک قدم نہیں چل سکتی۔
اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ فیکے نے جب گھوڑی دیکھی تو اسے بہت ترس آیا اور کہا، بابا جی میرے پاس اس مسئلے کا ایک حل موجود ہے۔ آپ یہ گھوڑی مجھے فروخت کر دیں اور بدلے میں آپ کو 2 وقت کی روٹی دے دیا کروں گا۔ آپ کو کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ کی جھونپڑی پر ہی آپ کو آپ کا کھانا مل جائے گا۔ فقیر نے کہا، یہ سودا تو مجھے منظور ہے کیونکہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا تجھے کھانا دینا پڑے گا، وہ بھی میرے در پر آ کر۔ فقیر نے فیکے سے وعدہ کیا اور آپ کی زندگی تک آپ کو 2 وقت کا کھانا میری طرف سے ملے گا۔ فقیر نے وہ گھوڑی فیکے کے حوالے کی۔ فیکا بڑی مشکل سے اس گھوڑی کو اپنے گھر لایا۔ بھٹے پر روزانہ کی مزدوری کا جتنا پیسہ اسے ملتا اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا۔ ایک حصے کا خود کھانا کھاتا، دوسرے حصہ فقیر کے لیے کھانا خرید کر اس کے گھر پہنچاتا، تیسرے حصے سے وہ گھوڑی کے لیے چارہ خرید لاتا۔ گھوڑی پہلے سے صحتیاب ہونے لگی تو فیکا بہت خوش ہوا۔ جب وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو گئی تب فیکا اس پر سوار ہو کر بھٹے پر آتا۔ بھٹے والے نے فیکے کو مشورہ دیا کہ گھوڑی کی بدولت تم اپنی مزدوری ڈبل کر سکتے ہو۔ ایک چھوٹی سی ریہڑی بنوا لو اور پھر اپنی اس گھوڑی کے ذریعے تم بھٹے سے اینٹیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہو، جس کا تجھے اچھا خاصا معاوضہ ملے گا۔ فیکے نے اس کے مشورے پر عمل کیا اور جو فیکا گھوڑی کی بدولت اچھا خاصا پیسہ کمانے لگا، مگر وہ جتنا پیسہ کما رہا تھا اس کا آدھا پیسہ وہ گھوڑی پر ہی لگا دیتا۔ ایک دفعہ ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا جس نے فیکے کی آنکھیں کھول دی۔ فیکا بھٹے سے اینٹیں ریہڑی پر لاد کر شہر لے جا رہا تھا کہ اچانک زور سے بادل گرجا۔ بادل کے گرجنے کی آواز سن کر گھوڑی بے قابو ہو گئی اور تیز بھاگنا شروع کیا۔ ساری اینٹیں روڈ پر گر گئی اور گھوڑی روڈ پر بھاگ رہی تھی، مگر اتنی رفتار سے بھاگ رہی تھی کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روڈ پر موجود گاڑیوں کو کراس کر رہی تھی اور سب لوگ اس کی رفتار پر حیران تھے۔ اکثر لوگ تو اپنی جیبوں سے موبائل نکال کر اس گھوڑی کی تصویریں بنانے لگے اور ویڈیو ریکارڈ کرنے لگے۔ گھوڑی اتنی برق رفتار تھی کہ فیکے کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ دوسرے دن جب فیکا گھر میں بیٹھا تو ایک بڑی سی گاڑی میں ایک سیٹھ صاحب آئے اور فیکے کو سلام کیا اور اس کے بعد اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ سے یہ گھوڑی خریدنا چاہتا ہوں۔ فیکے نے کہا کہ یہ گھوڑی میں کسی کو فروخت کر ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ میں نے شوق سے پالی ہے۔ سیٹھ نے فیکے سے کہا، مجھ سے 20 لاکھ لے لو اور یہ گھوڑی میرے حوالے کر دو۔ فیکے نے پھر انکار کیا۔ آخر قیمت بڑھاتا ہوا سیٹھ 50 لاکھ پر جا پہنچا۔ شہر میں ایک گھر دینے کا وعدہ کیا، لیکن اس کے باوجود فیکے نے گھوڑی نہ فروخت کی۔ سیٹھ واپس چلا گیا۔ فیکے کو جب گھوڑی کی اہمیت کا اندازہ ہوا تب اس نے گھوڑی کو ریہڑی سے الگ کیا اور اس پر اینٹیں لادنا ترک کر دیا۔ دوسرے دن سیٹھ دوبارہ فیکے کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تم یہ گھوڑی مجھے فروخت نہیں کرنا چاہتے تو میں تجھے ایک آفر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تمہاری گھوڑی بہت تیز رفتار ہے، میں اسے ریس میں دوڑانا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے مقابلوں میں تمہاری گھوڑی دوڑے گی اور پھر جیتنے کی قیمت آپس میں بانٹ لیں گے۔ فیکے کو یہ سودا منظور ہوا۔ ایک ریس میں اس کی گھوڑی نے حصہ لیا لیکن بری طرح ناکام ہوئی۔ اس کے بعد دوسری ریس میں بھی گھوڑی ناکام ہوئی تو سیٹھ بہت پریشان ہوا۔ اس نے فیکے سے کہا کہ جس طرح یہ روڈ پر دوڑ رہی تھی وہ ناقابل یقین تھا، مگر میدان پر یہ گھوڑی کیوں نہیں دوڑتی؟ فیکے نے دماغ پر زور دیا اور پھر سیٹھ کو مشورہ دیا کہ اگلی دفعہ گھوڑی یہ ریس جیت جائے گی۔ جب گھڑ سوار گھوڑی پر سوار ہوا تو فیکے نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ گھڑ سوار نے فیکے کی بات پر عمل کیا۔ ریس شروع ہوئی تو گھوڑی کو دوڑانا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑی تمام گھوڑوں کو چیرتے ہوئے ایک بہت بڑے مارجن سے جیت گئی۔ فیکے نے سیٹھ سے کہا کہ دراصل جب گھوڑی سڑک پر ڈر کے بھاگی تھی تب اس نے اسے کان سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس کے دائیں کان کو پکڑا اس کی رفتار پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ گھڑ سوار نے بھی اسی ترکیب پر عمل کیا اور یہ ریس جیت گیا۔ فیکا اپنی گھوڑی کی بدولت کافی پیسہ کما رہا تھا۔ انہی پیسوں میں اس نے مزید ایک اور گھوڑا خرید لیا، مگر بڑی بڑی آفر آنے کے باوجود اس نے اپنی گھوڑی فروخت کسی کو نہ کی۔ ایک دفعہ فیکا گہری نیند میں تھا کہ اس نے گھوڑوں کی آواز لگایا۔ فیکا نیند سے بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش چور اس کی گھوڑی کو چرا کر بھاگ رہا ہے۔ چور گھوڑی پر سوار ہوا اور اس سے بھگانا شروع کیا۔ فیکا جلدی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس چور کا پیچھا کیا۔
اب چور آگے آگے اور فیکا اپنے گھوڑے پر اس کے پیچھے تھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ فیکا چور کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ فیکے کا گھوڑا گھوڑی سے آگے جانے ہی والا تھا کہ فیکے نے چور سے چیخ کر کہا، اے چور، گھوڑی کا دایاں کان پکڑ لے۔ چور فیکے کی بات سن کر حیران ہو گیا اور اس نے نصیحت پر عمل کرتے ہوئے جیسے ہی گھوڑی کا دایاں کان پکڑا تو گھوڑی بجلی کی رفتار سے بھاگنے لگی اور ایک لمحے میں دھول مچاتی ہوئی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ فیکا اپنے گھوڑے کو لے کر واپس گھر آیا۔ فیکے کے دوست اس کے پاس جمع ہوئے تو فیکے دوستوں کو بتایا کہ میں نے خود چور کو مشورہ دیا کہ گھوڑے کا دایاں کان پکڑ لو۔ دوستوں نے فیکے کو ڈانٹا اور کہا، کتنا بے وقوف ہو، تم نے خود اس بات کا مشورہ کیوں دیا اور اتنی قیمتی گھوڑی اپنے ہاتھوں سے گوا دی۔ فیکا کہنے لگا، بس مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ یہ 2 ٹکے کا گھوڑا جس کو میں نے گھوڑی کی کمائی سے ہی خریدا وہ گھوڑی سے سبقت لے جائے۔ یہ سن کر اس کے دوست حیران ہوئے اور ڈانٹنے کے باوجود کہا، فیکا، حالانکہ تو نے گھوڑی کما دی لیکن ہم تمہارے عقیدے کو سلام کرتے ہیں۔ گھوڑی کے جانے کے بعد فیکا کافی اداس ہو گیا۔ وہ کام پر نہیں جاتا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ جس دن اس کی گھوڑی چوری ہوئی اس سے اگلے دن سائرہ کی شادی ہو گئی۔ سائرہ نے ایک پروفیسر صاحب سے شادی کی جو اسی کی کالج میں پڑھاتا تھا۔ سائرہ کی شادی کی خبر سن کر فیکا دل برداشتہ ہو گیا، مگر چونکہ اسے بھی شادی میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی لہٰذا وہ سائرہ کی شادی میں شریک ہوا۔ باراتیوں کے ساتھ اس نے خوب بھنگڑے ڈالے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید فیکا پاگل ہو چکا ہے، مگر وہ ناچ ناچ کر اپنے غم کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائرہ کی شادی کے بعد فیکے نے یہ ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ پیسے اس کے پاس جمع تھے، باقی پیسہ ہے اس نے اپنا گھوڑا فروخت کر کے جمع کیا۔ پھر دبئی کا ویزا بنوا کر دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ دبئی میں جا کر وہ ایک شیخ کے ہاں ملازمت کرنے لگا۔ شیخ کے پاس اعلیٰ نسل کے کئی گھوڑے موجود تھے۔ وہ اپنے گھوڑوں کو ریس میں دوڑاتا تھا، مگر حال ہی میں شیخ کی گھوڑی کے چرچے پوری دبئی میں مشہور تھے۔ شیخ نے یہ گھوڑی 5 کروڑ میں خریدی تھی اور اس گھوڑی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کبھی ہاری نہیں۔ فیکے کی نظر جیسے ہی گھوڑی پر پڑی تو وہ حیران ہوا کیونکہ یہ فیکے کی گمشدہ گھوڑی تھی جو وہ چور چرا کے لے گیا تھا۔ یہ ایک بین الاقوامی مقابلہ تھا جس میں ملک بھر کے گھوڑوں نے شرکت کی۔ ریس شروع ہونے سے پہلے فیکے نے شیخ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ یہ مقابلہ جیتنا چاہتے ہیں تو گھڑ سوار سے کہیں کہ وہ گھوڑی کے دائیں کان سے ضرور پکڑے۔ شیخ کو یہ بات بہت عجیب لگی مگر پھر بھی اس نے گھڑ سوار سے یہ بات کہی۔ ریس شروع ہوئی تو گھڑ سوار نے اس ٹرک کو آزمایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑی نے وہ ریس جیت لی۔ شیخ نے اپنے ملازم سے کہا کہ تجھے اس بات کیسے پتا کہ گھوڑی کی رفتار اس طریقے سے بڑھ جائے گی؟ تو فیکے نے جواب دیا کہ شیخ صاحب یہ میری ہی پالتو گھوڑی ہے جو چور چرا کے بھاگ گیا تھا اور پھر اسے پاکستان سے دبئی لایا گیا۔ یہ سن کر شیخ حیران ہوا مگر وہ ایک اصول پسند شخص تھا۔ اس نے فیکے سے کہا، چونکہ تو ہی اس گھوڑی کا اصل مالک ہے لہٰذا میں یہ گھوڑی تجھے واپس کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تو چاہے تو میرے ساتھ کام کر سکتا ہے، ملازم کے طور پر نہیں بلکہ پارٹنر کے طور پر۔ گھوڑی جتنی بار جیتے گی، جتنا پیسہ کما کر دے گی، وہ سب تمہارا ہوگا۔ بس میری یہ خواہش ہے کہ ہم ساتھ رہیں اور یہ نایاب گھوڑی میری استقبال کی زینت بنے۔ فیکا رضامند ہو گیا۔ اپنی گھوڑی کی بدولت وہ کروڑ پتی بن گیا، مگر اس نے ایک پیسہ بھی اپنی ذات پر نہ لگایا۔ اسے شروع سے ہی پیسے کمانے کا کوئی شوق نہ تھا۔ سارا پیسہ وہ فلاحی اداروں پر لگاتا گیا۔ اس کا پیسہ اسکولوں، کالجوں اور یتیم خانوں کی زینت بنتا رہا۔ چونکہ وہ خدمت خلق کی خدمت کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے مزید نوازتا رہا۔ 5 سال بعد فیکا اپنے وطن پاس آیا لیکن وہ فیکے سے چودھری رفیق بن چکا تھا۔ سائرہ جس کالج میں پڑھاتی تھی اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا اور اس دن شہر کے معزز لوگوں کو تقریب میں دعوت دی گئی۔ مہمان خصوصی کوئی اور نہیں بلکہ محمد رفیق چودھری تھا۔ جب چودھری رفیق اسٹیج پر آیا تو تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا جس میں سائرہ بھی شامل تھی۔ یہ وہی ان پڑھ جاہل فیکا تھا جس کی پراعتماد تقریر سن کر سائرہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ فیکے کی مخلوق خدا سے محبت نے اس کی تقدیر ہی بدل دی تھی۔